नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बिलाखिर ये कह डाला, ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है कि सेनेट के इंतखाबात पहले करवाए जाएंगे, मार्च से पहले हो सकते हैं। कल तक की बात चहबगोइयों पे थी। कल तक ये था कि अटॉर्नी जनरल ने कैबिनेट को बताया है कि इलेक्शन वक्त से पहले हो सकते हैं, हुकूमत करवा सकती है, लेकिन इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ था। ये एक तजवीज़ थी। इसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। जब शफकत महमूद साहब टेलीविज़न प्रोग्राम में आए, गुके शिबली फराज साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा था कि हम सेनेट के इंतखाबात पहले करा सकते हैं, लेकिन पीटीआई के और मिनिस्टर्स जब टेलीविजन प्रोग्राम्स में आए, जैसे शफकत महमूद साहब 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में आए, तो उन्होंने कहा कि इस पर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। लेकिन अब से चंद घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह कह डाला है कि सेनेट के इंतखाबात वक्त से पहले हो सकते हैं, अर्ली कराए जा सकते हैं। उसके साथ ही वज़ीर आज़म का यह भी कहना है कि उन पर अपोजिशन की तरफ से किसी किस्म का दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, उन्हें कोई खौफ नहीं है। वो ये कहते हैं कि सारी कौम ये जानती है कि जिस दिन अपोजिशन का लाहौर में जलसा हो रहा था वो कितने रिलैक्स थे। गालिबन उनका इशारा उस ट्वीट की तरफ था जहां उन्होंने अपने कुत्तों के साथ खेलने का जो तस्वीर जो हैं उन्होंने एक ट्वीट में इशू कर दिया था। तो दूसरी तरफ से एक डेवलपमेंट ये है, तो दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात की है बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने, उसके बारे में चंद कम से कम टेलीविजन टिकर यही कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि इस्तीफे जो हैं वो एक आखिरी ऑप्शन हो सकते हैं। शेख रशीद साहब का ताहम ये कहना है कि इस्तीफे जो हैं वो तो मरियम बीबी ये कोई और इकट्ठे नहीं कर सकते, इस्तीफे तो शहबाज शरीफ साहब के पास ही जाएंगे। शेख रशीद साहब ने क्या कहा इस हवाले से वो मैं आपको सुनाता हूँ। इस्तीफे जो हैं पार्टी सदर को देने पड़ते हैं, इसलिए नून लीग ने पहले इस्तीफे शहबाज शरीफ को देने हैं, 1 by 1 भी देने होंगे, लेकिन पार्टी सदर जो है वो शहबाज शरीफ है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुस्बत सोच के साथ सियासत को आगे ले जाने की बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने बहुत वाज़े कह दिया है कि हम तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सवाए किसी करप्शन के केसेस से। नाज़रीन, यहीं से हम बात शुरू करेंगे। मेरे साथ बहुत दो डिस्टिंग्विश्ड पॉलिटिशियन हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब जो कि रहनुमा हैं सीनियर मुस्लिम लीग के, साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं कॉमर्स के लिए, डिफेंस के लिए, फॉरेन अफेयर्स के लिए। इस वक्त मुझे वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मुझे सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। खुद भी कानूनदान हैं, वकील हैं, एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड, जैसा कि आप सब जानते हैं पाकिस्तान की बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड लीगलिस्टिक फैमिली से इनका ताल्लुक है। अ वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माई गेस्ट। खुर्रम दस्तगीर साहब, हुकूमत जो है वो ये भी कह रही है कि आपसे खौफजदा नहीं है, लेकिन उन्होंने सेनेट के इलेक्शन वक्त से पहले करवाने का तकरीबन लगता है माइंड जो है वो बना लिया है। इससे आपकी पोजीशन पे क्या फर्क पड़ता है? जी, हम तो इमरान खान साहब की रावना सोच पर हैरान हैं। इलेक्शन का स्केड्यूल सोल प्रोरोगेटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अगर वजीर आजम को किसी ने कानून और आइन पढ़ाया हो, ये हुकूमत का फैसला नहीं हो सकता। तो अगरचे कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई फरवरी में जब कल अटॉर्नी जनरल ने कैबिनेट को बताया कि वो ऐसा फैसला कर सकते, ये कल कहा गया था। नहीं, इलेक्शन जल्दी हो सकता है, हुकूमत इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकती है, बट अल्टीमेट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसमें अब पूरा कमीशन बैठ के ये फैसला करता है। तो ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, हुकूमत अपनी राय का इजहार कर सकती है, लेकिन वजीर आजम जिस तरह पहले भी आपको पता है उनका रिकॉर्ड है, मैं इनको जेल में डाल दूंगा, मैं इनको ये कर दूंगा, मैं उनको ऐसे कर दूंगा। तो इस तरह के जो दावे हैं वो हुकूमत करती रहती है, और इस हुकूमत का रिकॉर्ड जो है डॉक्टर साहब, अब कानून के मामलात में नालायकी का भी एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है कि पहले इन्होंने, अगर आप याद करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान नोटिफाई करवाए सदर मुमलिकत से, वो वापस लेने पड़े क्योंकि गैर कानूनी थे। फिर उन्होंने रातों रात जो है वो 11 ऑर्डिनेंस, पाकिस्तान की तारीख में पहले भी ऑर्डिनेंस आते रहे हैं, लेकिन इस तरह थोक से ऑर्डिनेंस तो कभी नहीं हुए। फिर आपको मालूम है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जब एक्सटेंशन का मामला था, उस नोटिफिकेशन पे भी कितना बड़ा सर्कस चला। उसके बाद अब रिसेंटली 2 वाकयात हुए हैं। एक तो नेशनल फाइनेंस कमीशन पे गलत और गैर कानूनी नोटिफिकेशन किया, वो वापस लेना पड़ा, और अभी उनको फिर जो है कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जब चैलेंज किया मुस्लिम लीग नून ने, तो तब भी उनको वापस लेना पड़ा कि जनाब एडवाइजर्स जो हैं ये लीगल बॉडीज चेयर नहीं कर सकते। तो इस हुकूमत की जो कानून के मामले में नालायकी है उसका एक एस्टैब्लिश्ड रिकॉर्ड है, और ये भी गालिबन बनने जा रहा है कि वज़ीर आज़म को ये कहना चाहिए था, तो अगर वो उनको वाकई कानून मालूम होता, कि हम इलेक्शन कमीशन से सिफारिश करेंगे कि वो इलेक्शन जल्दी करा दें। वज़ीर आज़म ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन जल्दी होगा,
दूसरा ये है कि जो उनकी दूसरी बात सेनेटर वलीद इकबाल साहब कि जी का भी इस पे ले ले हम एक सेकंड लेट मी फिनिश जी, जी। कि जी हम शो ऑफ हैंड से करा देंगे। देखिए आर्टिकल 59(2) जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बड़ा क्लियर है इस मामले में कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से सिंगल वोट के ऊपर होना है। तो अगर आपने उसको शो ऑफ हैंड्स पर शिफ्ट करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट उसका मजाज नहीं है, पार्लियामान को आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी। तो ये दोनों मामलात जो हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले लेंगे, हम खुद नोटिफाई कर देंगे, या फिर वजीर आजम को जब उनका कानूनी टेस्ट अदालतों में होगा तो फिर उनको पसपाई और शिकस्त इख्तियार करनी पड़ेगी। अच्छा, ये दोनों चीज़ों को हम करते हैं। फॉर्चुनेटली ऐसा है कि चूंकि सेनेटर वलीद इकबाल साहब खुद भी कानूनदान है, वकील हैं, एक बहुत डिस्टिंग्विश लीगल फैमिली से उनका ताल्लुक भी है, एक पेडिग्री है उनकी पूरी, उनकी एक हिस्ट्री है कानून की। इस पे क्या ये जो एक इल्ज़ाम लगाया, इतना ब्रॉड बेस इल्ज़ाम है कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी कानून से, प्रोसीजर से वाकिफ़ नहीं है, उनकी पूरी टीम और पूरी हुकूमत आपकी जो है तहरीक इंसाफ की, वो भी वाकिफ़ नहीं है और मसलसल गलतियाँ करते चले आ रहे हैं। इस पर क्या जवाब है आपका? नहीं जी, ये ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि आप एक नॉन लॉयर से या एक नॉन लीगल एक्सपर्ट से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो हर अपने जुमले को एग्जैक्टली कंस्ट्रक्ट इस तरह से करे कि वो लीगली एक्यूरेट हो। वो तो वकील या लीगल एक्सपर्ट ही कर सकता है। इसमें मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो या यूसुफ रज़ा गिलानी हो, आई मीन दे आर ऑल नॉन लॉयर्स। तो इस तरह तो आप एक उस मेजर पे किसी की बात को ये कहना, किसी की वैसे ज़बानी बात को, दूसरा ये जो कह रहे हैं कि जी गलतियां की बात नहीं है। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी अदालत में टेक अप नहीं हुई होती और उनकी तशरीह नहीं हुई होती। एडवाइज़र्स का और स्पेशल असिस्टेंट्स का जो रोल है वो हर हुकूमत में वो एडवाइज़र्स और स्पेशल असिस्टेंट्स मुकर्रर किए जाते रहे हैं। इस बार वो चैलेंज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एज अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन उनकी रोल को ज़्यादा जो है एक्सप्लेन किया है, जिसमें कुछ इख्तियारात जो हैं वो उनके जो पहले तस्वर होते थे और हर हुकूमत में होते थे, वो डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो नहीं वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते और उनमें वो जो इख्तियारात वो उनको नहीं दिए जा सकते ये वाले। तो ये कहना कि ये गलत किया जा रहा है, ये इंटरप्रिटेशन ऐसी नहीं है। कानून पहले किसी और तरीके से तस्वर होता था, अब उसको अदालत में वाज़े कर दिया, ये पहली बात है। दूसरा जो है वो ये है, अब सेनेट के इलेक्शंस का जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, जी मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। सेनेट के इलेक्शन के बारे में जो उसकी टाइमिंग जो है उसको कहीं बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में मीडिया पे ज़्यादा उछाल दिया गया है कि वो ये जो कहा जा रहा है ना कि वो इलेक्शन मार्च में होते हैं, ये इलेक्शन टिपिकल जो सेनेट का होता है, ये सेनेट की आधी टर्म जो होती है, इस वक्त जो टर्म चल रही है सेनेट की, उसका कैलेंडर जो है वो 11 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो 11 मार्च को आधे सेनेटर्स रिटायर हो जाते हैं। उनके रिटायर होने से अमूमन कुछ हफ्ते पहले ही, ये अगर आप पिछला जो इलेक्शन सेनेट का हुआ था वो 2018 में हुआ था, अगर आप उसको जाके, मैंने नहीं स्टडी किया अभी, लेकिन अगर आप उस रिकॉर्ड को देख लें तो मार्च से वो वैसे ही कुछ हफ्ते पहले हो गया था। रिटायर होने से पहले उनके वो इलेक्शन नॉर्मली कंडक्ट कर लिया जाता है और जब वो 11 मार्च गुजर जाता है उसके बाद देखें, क्योंकि चेयरमैन सेनेट की टर्म भी खत्म हो जाती है, सेनेट की टर्म भी आधे की खत्म हो जाती है, तो 11-12 मार्च के फौरन बाद एक सेशन बुला के नए सेनेटर्स को हल्फ दे के चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है। यह टाइमिंग की बात है। तो इसमें भी अगर कोई किसी की स्टेटमेंट फरवरी के बारे में आई है, यूजुअली वो इलेक्शन होता ही फरवरी में है, तो गवर्नमेंट उसे जल्दी नहीं कर रही। और मैं खुरम साहब से एग्री करता हूं, इलेक्शंस का शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन ही देती है। आखिरी बात वो ये है शो ऑफ हैंड्स की। ये बात जो है अटॉर्नी जनरल ने मशवरा दिया है। अटॉर्नी जनरल ने कल कैबिनेट मीटिंग में इलेक्शन की टाइमिंग पे कोई मशवरा नहीं दिया, वो इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि आइन में ऐसी गुंजाइश है जिसकी तशरीह करना जरूरी है कि सेनेट का इलेक्शन, आइन ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे मुनक्किद किया गया हर इलेक्शन जो है सिवाय प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन के, वो सीक्रेट बैलेट से होगा। तो अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ ये, उनका ख्याल ये है कि सेनेट का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे किया जाना वाला इलेक्शन नहीं है, इलेक्शंस एक्ट के नीचे किया जाना वाला इलेक्शन है, और उसके लिए शो ऑफ हैंड्स और सीक्रेट बैलेट की उस पे जो अपना वो है जरूरी होना, वो उस पे नाफिज नहीं होता। इसके लिए, और इस पे 3 जजेस के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला ऑलरेडी मौजूद है, स्लाइटली मुख्तलिफ चीज पे। वो फैसला
شارٹ آرڈر ہے, فل ججمنٹ سے پہلے وہ تینوں ججز ریٹائر ہو گئے تھے. تو یہ پیش کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو آرٹیکل 186 میں کہ اگر سپریم کورٹ یہ طے کر لیتا ہے کہ واقعی آئین کی تشریح اس طرح کی جا سکتی ہے کہ سینٹ کا الیکشن آئین کے تحت الیکشن نہیں ہے, صرف الیکشنز ایکٹ کے تحت کا الیکشن ہے, تو گورنمنٹ ایک آرڈیننس پاس کر کے الیکشنز ایکٹ میں ترمیم کر کے اسے شو آف ہینڈ سے کروا لے گی. یہ اس کی ساری بیک گراؤنڈ. خرم دستگیر صاحب, پچھلے 2-2.5 برس میں جتنے بھی الیکشن ہوئے پارلیمنٹ کی فلور پہ, اس میں اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے, پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ حکومت نے جو لوگ ہماری پارٹیز کے بھی جو لوگ تھے ان کو انفلوئنس کیا ہے, ان پہ اثر انداز ہوئی. جواباً حکومت کہتی ہے کہ آپ اس پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے شو آف ہینڈ سے کر لیں. شو آف ہینڈس اگر نہ بھی کریں لیکن اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیں. سپوز ہم اس کا دوسرا طریقہ, کل ہمارے ساتھ قمر زمان قاہرہ صاحب تھے اور ہمارے ساتھ محمد مالک تھے, اور انہوں نے بھی ایگری کیا کہ بھئی اس جو ووٹ ہے اگر شو آف ہینڈس کے بجائے آپ وہ جو جس طرح سے وہ ووٹ ڈالتے ہیں ہر بندہ, اس کو بعد میں پبلک کر دیں, اس کی کاپیز, اس کا پی ڈی ایف جو ہے اس کو سینٹ کی سائٹ پہ, اس کو نیشنل اسمبلی کی سائٹ پہ ڈال دیا جائے, پبلک کر دیا جائے. تو آپ کو بھلا اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ ٹوٹل ٹرانسپیرنسی ہو جائے کہ لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالا, کیسے ڈالا؟ ڈاکٹر صاحب, اعتراض یہ ہے کہ یہ نالائکی کا سرکس ہے یہ حکومت, کہ بھئی اگر آپ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں اور اس پر سوچ بچار ہو سکتی ہے تو بجائے کابینہ میں پتنگیں اڑانے کے سپریم کورٹ میں ہم فائل کریں گے, وی نیڈ ٹو سی دا ٹیکسٹ آف دا لیجسلیشن دے پروپوز. اور وہ متن کبھی سامنے نہیں آتا, 18ویں ترمیم کی بات کر دیتے ہیں, متن سامنے نہیں آتا. نیشنل فائنانس کمیشن کو انہوں نے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی, اس میں ناکام ہو گئے. میں خود پٹیشنر تھا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے خلاف. تو یہاں جو ہے حکومت جو ہے بجائے یہ کہ معاملات کو سنجیدگی سے سیریسلی لے کر پارلیمان میں متن رکھے کہ جی یہ ہمارا خیال ہے کہ ہم جو ہے آرٹیکل 59(2) میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز اس کا طریقہ کار سب کے سامنے آئے, صوبائی اسمبلیوں نے اس کے اندر حصہ لینا ہے. لیکن نہیں, جب پی ڈی ایم نے یہ تھریٹن کیا ہے کہ 1 فروری کو ہم ڈیٹ دے دیں گے لانگ مارچ کی, تو اچانک راتوں رات حکومت جو ہے وہ خواب خرگوش سے بیدار ہوئی ہے اور انہوں نے کہا جی ہم جلدی بھی کرا دیں گے اور شو آف ہینڈ سے بھی کرا دیں گے. یہ جو ٹائمنگ ہے یہ بہت سسپیشس ہے کہ اچانک حکومت کو خیال آ گیا کہ ہم نے سینٹ کے الیکشن جلدی کرانے ہیں. تو ایشو یہی ہے کہ یہاں یہ جو پھر کہوں گا نالائکی کا سرکس ہے وہ جاری ہے کہ بغیر تیاری کے, بغیر اس پہ سوچ بچار کے, حالانکہ سینیٹر ولید اقبال جیسے ماشاءاللہ لیگل مائنڈ ان کے پاس موجود ہیں جو بڑی اچھی امینڈمنٹس ڈرافٹ کر سکتے ہیں, یہ ڈرافٹ جو ہے یہ 6 مہینے پہلے آنا چاہیے تھا پارلیمان میں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اب جبکہ یہ سال ختم ہو رہا ہے اور بہت جلد چند ہفتے رہ گئے سینٹ کے الیکشن میں, کو اچانک خیال آ گیا. 2 ایشوز کی طرف آپ نے اشارہ کیا, 2 ایشوز کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا. ایک شو آف ہینڈز ہے کہ بھئی اگر مطلب کیا ٹرانسپیرنسی پہ تو آپ کو اعتراض نہیں ہوگا نا کہ پتہ چل جائے سب کو. دوسری چیز تو ہے کہ ارلی کرانا چاہتے ہیں, اس کا ولید سے جواب لے, لیکن ٹرانسپیرنسی پہ کیا پی ایم ایل این کو اعتراض ہوگا کہ سب کو پتہ چل جائے کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے؟ اگر جس طرح میں نے کہا, اگر حکومت کا کوئی ایسا متن ٹیکسٹ سامنے آتا ہے لیجسلیشن کا جس کے اندر واقعی ٹرانسپیرنسی بڑھائی جا رہی ہو, تو میرے خیال میں کوئی اعتراض نہیں کرے گا. لیکن جہاں یہ حکومت جو ہے صرف پتنگیں اڑا دیتی ہے کہ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ ایکچولی ٹیلنگ اس کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اس وقت تک تو یہ معاملہ مشکوک رہے گا. سر ولید اقبال, یہ جو ایک تاثر ہے جب سے حکومت نے اس کی بات کی ہے گزشتہ 24 یا 48 گھنٹے سے, 24 گھنٹے سے ہی بات کی ہے, سینٹ کے ارلی الیکشن کی بات سامنے آئی ہے, تو تاثر یہی ہے کہ حکومت ایک پیشبندی کر رہی ہے, ایک ایڈوانس پلاننگ کر رہی ہے. چونکہ مولانا فضل الرحمان نے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حکومت ریزائن کر دے بائی 1 فروری یا 31 جنوری, تو اس کی پیشبندی حکومت یہ کر رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی لانگ مارچ ہو یا اپوزیشن ریزائن کر دے, جمع کروا دے, وہ کہتے ہیں کہ ہم سینٹ کے الیکشن کروا لیں گے. اس پہ آپ کا کیا رہتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو اٹارنی جنرل ہیں خالد جاوید خان صاحب, وہ بڑے لائق آدمی ہیں. ان کو بہت نامناسب ہے جو اس طرح کے زبان جو ابھی خرم صاحب نے استعمال کی. میں ان کو ملا تو نہیں کبھی, لیکن اتفاق کی بات ہے کل یا پرسوں میری ان سے فون پہ بات ہوئی تھی. میں ان کے کام سے واقف ہوں. ہی از اے ویری لرنڈ مین اینڈ ہی از اے ویری کیپیبل اٹارنی جنرل. اور بائی دا وے ان کے بارے میں یہ بھی ایک بڑی جو ہے بات اکثر سننے کو ملتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ قسم کے آدمی ہیں. ہی از ناٹ نو نانسنس قسم کا, وہ کیا کہتے ہیں, نو نانسنس قسم کے آدمی ہیں. اس طرح کا نہیں ہے یس مین ٹائپ کے, جو سے کہہ دو اس کا اوپینین دے دیا پکڑ کے, یا جو اس کو ڈکٹیشن کوئی دے دے اس پہ عمل کر دیا. ہی از اے ویری کیپیبل اینڈ لرنڈ مین.
اور مجھے امید ہے وہ سن رہے ہوں گے یا کوئی ان کو بتائے گا, کیونکہ میں بہت اچھی رائے رکھتا ہوں ان کے بارے میں, اور وہ بڑے لرنڈ والد کے ایک بیٹے ہیں, ان کے والد جی ہم نے بھی سنا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ہے, یہ سنا ہے ہم نے کسی ایک جگہ پہ حکومت کی کسی چیز سے انہوں نے ڈس ایگری کیا. یہ میں ضرور my criticism was not leveled at the distinguished Attorney General but at the desk where the buck stops, that is Prime Minister Imran Khan. ہاں جی اچھا جی, اب وزیر اعظم در حقیقت کمپیٹنٹ جو الیکشن کا نہیں وہ اپنا یہ جو اپنے ان کے وقت میں جو وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں, ذرا ان کے بارے میں سوچ لیں کہ وہ کتنے لائق یا نالائق تھے اور وہ کتنے پڑھنے لکھنے کے قائل ہیں. اس طرح کی باتیں جو ہیں بہتر ہے کہ نہ کی جائیں. میں تو ایسے, جب میاں صاحب بھی پرائم منسٹر تھے یا اور بھی لوگ پرائم منسٹر تھے, میں ایسے الفاظ کبھی کسی پرائم منسٹر کے بارے میں نہیں استعمال کرتا تھا. اینی وے وہ ان کی اپنی چوائس ہے. میں جو آپ کے سوال کے اصل جواب میں ایم سوری میں ضروری سمجھتا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب کا ضرور حوالہ دوں. میں آپ کے سوال کا جواب ہے, سینٹ کے الیکشن جلدی کروانے حکومت خوفزدہ ہے, یہ ہے بنیادی. جی نہیں, خوفزدہ ہونے کی اس میں بات کوئی نہیں ہے. یہ میں اس کی بھی تھوڑی سی, اب یہ پہلے میں قانونی اس کے ایشو کو کر لوں اور پھر میں اس کے سیاسی بات بھی, اس میں سیاسی پہلو کی بھی بات, بلکہ سوری میں سیاسی بات پہلے کرنا چاہتا ہوں. سیاسی بات اس میں پہلی یہ ہے کہ یہ ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہے, یہ شو آف ہینڈز اور ٹرانسپیرنسی, اور یہ جاتا ہے, اٹ گوز بیک ٹو 2015 کے سینٹ الیکشنز, جس میں خیبر کے ہمارے اس وقت کے ایم پی ایز جو تھے انہوں نے کوئی ہارس ٹریڈنگ کا وہ نشانہ بنے اور اس پہ لوگوں کو ایکسپیل بھی کیا پارٹی سے. سو یہ ایک معاملہ ہے. یہ 6 مہینے پہلے لانا یا بعد میں لانا کی بات نہیں, یہ چیز تو 2018 کے الیکشن کے مینیفیسٹو کا حصہ ہے. اور یہ پرائم منسٹر نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے وین ہی واز ایون ناٹ پرائم منسٹر, کہ یہ شو آف ہینڈز میں وہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں. اور یس, اٹارنی جنرل نے اپنی ذہانت کی بنیاد پر ایک رستہ ان کو دکھایا ہے بغیر آئینی ترمیم کے, کیونکہ اگر وہ ضروری نہیں ہے تو سپریم کورٹ از دا کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن. وہ اگر ایکسپلین کر دے کہ یس یہ سادہ قانون کے تحت کیا گیا الیکشن ہے, تو گورنمنٹ ترمیم کے ذریعے یہ شو آف ہینڈز بھی لا سکتی ہے, پاسبلی یہ تو لا ہی سکتی ہے اگر یہ بات ہو جائے, تشریح ہو جائے سپریم کورٹ سے. اور دوسرا, اس کے الیکشن شیڈیول کے بارے میں بھی, کنڈکٹ تو پھر بھی الیکشن کمیشن کرے گا, لیکن شیڈیول کے بارے میں بھی لیجسلیشن گورنمنٹ جو ہے وہ کر سکتی ہے. سینیٹر ولید اقبال صاحب, ایک مسئلہ ہے, کل اس کی نشاندہی جو ہے وہ قمر زبان قاہرہ صاحب نے کی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ ایک سٹیکڈ الیکشن ہے, سٹیپ بائی سٹیپ الیکشن ہے, جس میں جس میں 3 آپشنز ہوتی ہیں ہر ایم پی ایم این اے کے پاس, اس کی 3 پرائرٹیز ہوتی ہیں 1 2 3 کر کے, اور شو آف ہینڈ میں وہ کہہ رہے تھے کہ میکینزم کمپلیکس ہو جائے گا. لیکن قمر زبان قاہرہ صاحب نے اس سے ایگری کیا جب ہم نے امریکہ کے الیکشن کی نشاندہی کی کہ پوسٹل بیلٹ میں ہر آدمی کے نام پہ پوسٹل بیلٹ تھا, اور اس نے اس کے اوپر سائن بھی کیے, جس پہ اس کے سائن نہیں ہے وہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہوتا, اس کو صحیح نہیں مانا جاتا. سو وہاں پہ پریویسی کا ایلیمنٹ جو ہے انہوں نے ختم کر دیا, اور آپ کو پتا ہے کہ زیادہ ووٹ جو ہے وہ پوسٹل بیلٹ ہی ڈلا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سینٹ میں جو ووٹ ڈلے اس کو کاغذ سے ڈالنے کے بعد ہر ایم پی اے ہر ایم این اے کی جو چوائس ہے اس کو پبلک کر دیا جائے, اس کو ویب سائٹ پہ ڈال دیں, اس کے سگنیچر کے ساتھ سائن کرے اپنے. جی بلکہ میں بطور ایک قانون کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوئے شخص کے, اور میں اگین آئی ویری مچ وانٹ, اگر آپ کا کوئی رابطہ ہے موہت صاحب, تو اٹارنی جنرل صاحب بھی اس پروگرام کو, آپ کے آج والے کو بھی اور گزشتہ روز والے کو بھی دیکھیں. میں تو شکریہ ادا کروں گا آپ کا بھی اور قمر زمان قاہرہ صاحب کا بھی. دیکھیں اس وقت جو سپریم کورٹ کے ایڈوائزری جورسڈکشن جو 186 کے نیچے ہے, اس کے تحت جو سوال فیڈرل گورنمنٹ ان کو بذریعہ پریزیڈنٹ بھیجے گی, وہ سوال بیسکلی ابھی اس کا تھوڑا سا اس مرحلے سے پہلے ہے جو آپ بتا رہے ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ کیا سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اگر وہ سیکرٹ بیلٹ کے زمرے میں نہیں آتا تو عین ممکن ہے, اور میں تو کہہ رہا ہوں شکریہ آپ کا کہ شاید یہ والا طریقہ استعمال کر لیں. قاہرہ صاحب کا بھی شکریہ. سوال ٹرانسپیرنسی کا ہے, شو آف ہینڈز ہو یا پوسٹل بیلٹ ہو یا ایسا بیلٹ جو بعد میں دیکھ سکے اور نام اس پہ لکھا ہو بیلٹ ڈالنے والے کا, دیٹس جسٹ اے میٹر آف, وہ ڈیٹیلز کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ سیکرٹ نہ ہو. یہ جو ہے اس کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اور اس میں ٹرانسپیرنسی ہو اور یہ اکاؤنٹیبلٹی ہو. ایک اور طریقہ جس کا ابھی تک ذکر شاید نہیں آیا, وہ بھی میں عرض کر دوں, وہ یہ ہے کہ یہ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن پہ آٹومیٹکلی ہو جائے, جس طرح ویمن سیٹس پہ ہوتا ہے کہ جس پارٹی کی جتنی سیٹیں ہیں ایم پی ایز کی, اس کے مطابق اتنے سینیٹرز اس کو جو ہے آٹومیٹکلی جو ہیں اس کے بن جائیں. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے.
ایز لانگ ایز وہ سیکرٹ بیلٹ نہ ہو تو اینی آف دیز ویز از پاسبل, اور وہ این ممکن ہے بعد میں کر بھی دیا جائے. اچھا ایک بریک مجھے لینی ہے, بریک کے بعد میں خرم دستگیر صاحب کی طرف آؤں گا. ایک چیز جو ہے وہ اس وقت خاصی مجھے لگ رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے طریقہ کار پہ چونکہ حکومت نے اب ایک خاصا سٹینڈ لیا ہے, اس پہ خاصی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں اس طریقہ کار میں کسی نہ کسی قسم کی تبدیلی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ضرور آئے گی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, وقفے سے پہلے تک کی ڈسکشن کو اگر میں تھوڑا سا ایک جملے میں سم اپ کر دوں تو ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ حکومت جو چیز کرنا چاہ رہی ہے وہ کہ سینٹ کے انتخابات کوئی بھی پروسیس ہو, کوئی بھی میکینزم ہو, وہ سیکرٹ نہ رہیں, لوگوں کو پتا ہو کہ کس ایم پی اے نے, کس ایم این اے نے کس کو سینٹ کا ووٹ ڈالا ہے, تاکہ وہ چیز پبلک کے نالج میں ہو. اس کا میکینزم کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں تک ایک بحث کو ہم دیکھتے ہیں. اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. خرم دستگیر صاحب کی طرف آتا ہوں. خرم دستگیر صاحب, پہلا جلسہ جو پی ڈی ایم نے کیا وہ آپ کی کانسٹیچوئنسی, آپ کے علاقے سے کیا گیا, جہاں 1960 سے آپ کی جو خاندان ہے ان کی ایک سیاست کا گڑھ جو ہے مسلم لیگ کی, اور آپ کے خاندان کی سیاست اس کا اسٹرانگ ہولڈ اس کو سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد پھر جلسہ کراچی میں ہوا, پھر کوئٹہ میں ہوا, پھر گلگت بلتستان کے جلسے ہوتے رہے, پشاور میں جلسہ ہوا, پھر دوبارہ ابھی پھر ملتان میں جلسہ ہوا, پھر لاہور میں جلسہ ہوا. یہ سم ٹوٹل افیکٹ ان جلسوں کا کیا ہے؟ بیکاز حکومت کی تو ذرائع سمجھتے ہیں وہ ان امپریسڈ ہے, وہی سمجھتے ہیں کہ جلسے اس طرح کے بھی نہیں ہو سکے جس طرح کہ آپ کی اپنی توقعات تھیں, یا حکومت پہ کوئی پریشر پڑتا ہے, ایسا نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب, 4 اس کے کنکلوژنز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا تو پی ڈی ایم نے ثابت کیا ہے کہ گوجرانوالہ میں بھی یہ ہوا, ملتان میں ہوا, کہ حکومتی تشدد کے باوجود, کنٹینروں کے باوجود, گرفتاریوں کے باوجود پی ڈی ایم مکمل طور پر پرامن تحریک ہے. یہ اب ثابت ہو گیا ہے 6 جلسوں سے کہ بالکل پیسفل طریقے سے ہم اپنی سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں اس وقت. دوسرا یہ اسٹیبلش ہوا ہے ملتان تو پیسفل نہیں تھا. جی, پیسفل جتنا بھی وائلنس ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوا ہے, ہماری طرف سے کوئی وائلنس نہیں ہوا. ہماری طرف سے تو ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا پرووربیلی جس کو کہتے ہیں. تو دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے, جس کے اوپر بہت گفتگو بھی ہوئی, کہ جی پی ڈی ایم کے مختلف جو حصے ہیں ان کے درمیان فرق ہے اپروچ میں اور سوچ میں. تو 6 جلسوں کے دوران آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ پارٹیاں جو شروع میں شاید کچھ تذبذب کا شکار تھیں یا ان کا فرق پوائنٹ آف ویو تھا, لاہور کے جلسے تک آتے آتے نیریٹو یونائٹ ہو گیا. ایک ہی نیریٹو کے اوپر سب پارٹیاں اکٹھی ہو کر آ گئیں, اور اس لیے لاہور میں آپ تقاریر سن لیں مریم نواز کی اور بلاول زرداری کی اور مولانا فضل الرحمان کی, نواز شریف کی, تو ان میں زیادہ فرق نہیں ہے. وہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں اور ایک ہی طریقے سے اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ جو یونٹی آئی ہے پی ڈی ایم میں, یہ بھی اہم ہے. آخری بات یہ ہے جو چوتھا اس کا کنکلوژن ہے, کہ ان اپوزیشن پارٹیز نے 4 صوبوں میں اپنے جو سپورٹرز تھے اور ووٹرز تھے ان کو موبلائز کر لیا ہے اگلی سٹیج کے لیے. تو یہ جو 4 باتیں ہیں یہ بڑی اہم ہے. 5ویں جو بات اگر میں اس میں ایڈ کر دوں, اور وہ یہ اہم بات ہے کہ اس میں جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے اس کے اندر مختلف قسم کی پارٹیز ہیں, جو لیفٹ ونگ, رائٹ ونگ وہ بھی شامل ہیں, اس میں نیشنلسٹ پارٹیز بھی شامل ہیں, اس میں مختلف مسلک کی مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں, اس میں جو ہے مختلف جو صوبوں کے تعلق رکھنے والی ہیں 4 صوبوں سے جماعتیں شامل ہیں. یہ جو یونٹی ہے اس مقصد کے لیے کہ پاکستان کے آئین میں جو وعدہ کیا گیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا اور کسی ادارے کے نہیں, اس کے لیے اس پارٹیوں کا 4 صوبوں سے اکٹھا ہونا, مختلف مذہبی فرقوں سے پارٹیوں اکٹھا ہونا, یہ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا آغاز ہے جس کے ابھی تک کوئی پریسیڈنٹس نہیں ہے. تو بہت سارے معاملات میں جو ہو رہے ہیں ایشوز سامنے آ رہے ہیں انپریسیڈنٹڈ. ایک سوال تو بہت سے ہیں, لیکن ایک یہ سوال ہے کہ لاہور کے جلسے میں اب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ کہتے ہیں, خیر ٹی وی پہ کہیں نہ بھی, کہ 14 ملین کے شہر میں اگر آپ لوگوں پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں 15-20 ہزار سے زیادہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں لا سکیں, تو وہ تو بہت مطمئن ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نیریٹو پنجاب میں کم از کم نہیں بک رہا. جی دیکھیے, حکومت اگر کہتی ہے تو 15,000 ہے, تو میں کہوں گا وہاں 15 لاکھ لوگ ہیں, اور ہم دونوں غلط ہوں گے. بہت بڑا اجتماع تھا, ہر لحاظ سے بڑا اجتماع تھا, سردی میں اور کووڈ کے باوجود بہت بڑا اجتماع تھا, اور پرجوش اجتماع تھا. لوگ آخر تک آتے رہے, اس کے اندر سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں جلسوں کے اندر. تو یہ کوئی ریجیمنٹ. آپ لوگوں نے کیا اندازہ لگایا کہ کتنا تھا؟ حکومت تو سمجھتی ہے کہ 15,000 تھا, تو آپ کا کیا اندازہ ہے کہ کتنا؟ جی میں کسی اندازے پر پن ڈاؤن نہیں ہوں گا, لیکن میرے خیال میں میں نے سٹیج سے بیٹھ کر جو دیکھا ہے 1 لاکھ سے کم لوگ نہیں تھے. لاکھ سے اوپر کا اجتماع تھا,
اور وہ بہت بڑا اجتماع تھا. ایز آئی سیڈ کہ مجھے تو وہاں سے جو نظر آیا حد نگاہ تک لوگ موجود تھے. اب لوگ اس کے اوپر جو مرضی کہہ لیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے میڈیا کو اس معاملے میں بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, کیونکہ جتنا بھی فورن میڈیا ہے اس نے پاکستان کے میڈیا کے 15 اور 20 ہزار کے نیریٹو کو بالکل مسترد اور رد کر دیا. انہوں نے کہا یہ بہت بڑا اجتماع ہوا ہے. تو یہ جو فرق آتا ہے نا جی, کہ اگر آپ سپریس کرتے ہیں میڈیا کو پاکستان میں, اس کو پش کرتے ہیں, نہیں جی 15,000 لوگ تھے, اور فورن میڈیا کچھ اور کہتا ہے. جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت بڑا اور جمع غفیر تھا. اس معاملے میں ایک بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کہ 2011 میں جب عمران خان صاحب نے مینار پاکستان پہ جلسہ کیا, اس کے مقابلے میں آج کا مینار پاکستان کا جو گراؤنڈ ہے وہ کم از کم 3 گنا بڑا ہے, کیونکہ اب گریٹر اقبال پارک بن گیا ہے. اس کے ارد گرد جتنی سڑکیں تھیں وہ ختم کر کے وہ سارا پارک چاروں سائڈوں پر بنا دیا گیا ہے. تو یہ بہت ادھر سے تو کم از کم 3 سے 4 گنا بڑا ہے 2011 کے مقابلے میں. لیکن وہ بھی اللہ کے کرم سے فل ہوا مغرب کے ٹائم کے وقت, اور بہت بڑا اجتماع ہوا. لیکن میں یہی کہوں گا کہ اجتماع کی بحث سے زیادہ وہ جو کنکلوژنز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ پی ڈی ایم اب یونائٹڈ ہے اس معاملے میں کہ پاکستان کی سیاست میں سے جو ماورائے آئین مداخلت ہے اسے ختم کرنا ہے. یہ سینیٹر ولید اقبال صاحب کو موقع ملنا چاہیے. سینیٹر ولید اقبال صاحب, یور ریسپانس ٹو آل جو خرم دستگیر صاحب نے جو پریزنٹیشن کی ہے پوری تھیوری کی پیراڈائم ان کا. چلے جی, اسی ترتیب میں پہلے تو انہوں نے کوئی میرا خیال آبویسلی پریپیئر کر کے کوئی آئے ہوئے تھے کہ 4 کنکلوژنز ہیں اور وہ کیا ہیں. میں بھی اس طرح کی کوئی کنکلوژنز جو ہیں, میری آبویسلی کنکلوژنز کے معاملے پہ ان سے اختلاف رائے ہے, اور جو لاہور کے جلسے کی کاؤنٹ یا سائز ہے میں اس پہ ختم کروں گا گفتگو کو. اور میں بڑے لرنڈ آدمی ہیں خرم صاحب, میں ان کے ساتھ تو اس بحث میں پڑھوں گا ہی نہیں, مکھی پہ مکھی مارنے والی بحث کہ جی وہ 4 بندے تھے کہ 10 بندے تھے کہ 2 لاکھ تھے کہ 2,000 تھے. میں کوشش کروں گا کہ سبسٹینٹیو بات ہو. کنکلوژنز کا جہاں تک تعلق ہے, سب سے پہلی بات جو یہ ہے جو میں اس سے اخذ کرتا ہوں, جلسے جلوسوں سے اور مارچز سے جو ہیں پاکستان کی تاریخ, ہمارا اپنا تجربہ پی ٹی آئی کا یہ واضح کر چکا ہوا ہے. پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا اس سے حکومتیں نہیں گرتی, اس سے یہ کوئی آپ مجبور کر کے کوئی رزلٹ نہیں کسی سے لے سکتے اس طرح کی کارروائی سے. 2 ایگزامپلز ان جلسے جلوسوں سے حکومتوں کے گرنے کے پاکستان میں ہیں. اس کے سرکمسٹانسز بالکل مختلف تھے, اور اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی بات ہو, اور نہ ایسے کوئی سرکمسٹانسز ابھی ہیں. ایک جو فیلڈ مارشل ایوب خان کی جب خلاف ہوا اور وہ پھر کیا ہوا, کس طرح اس کا کنکلوژن ہوا, وہ سب کو پتہ ہی اس کے بعد کیا ہوا اور کیا کیا اس کے انفارچونیٹ نتیجے آئے. اور دوسرا جنرل ضیاء الحق نے جب کیا وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے 1977 اور 1969, 2 ہی ایگزامپلز ہیں. اور وہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی پاکستان افورڈ بھی نہیں کر سکتا اس طرح کی کوئی چیز. جی, لیکن حکومتیں ہی نہیں گرتی اس سے, اور یہ میں نے کہا ہمارا اپنا تجربہ بھی پی ٹی آئی کا, مارچز کا, جلوسوں کا, سب چیزوں کا جو ہے وہ یہ ہے. فرسٹ. سیکنڈ یہ بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ضرور, اور میں خود بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, میں بلکہ مشورہ دینا چاہوں اگر ان کو, اور پازیٹیو طریقے سے کنسٹرکٹیو, تو یہ بہت قابل اعتراض میں نے سمجھا ہے کہ پی ڈی ایم کا ایک پلیٹ فارم ہے, اور انہوں نے کہا نا ہر قسم کی اس میں پارٹیاں ہیں. یہ رائے کا اظہار جو محمود خان اچکزئی صاحب نے کیا ہے اس پلیٹ فارم پہ آ کے مدار پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کے, وہ آ کے برا بھلا کہہ رہے ہیں پنجابیوں کو, لاہوریوں کو, اور کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں کا انہوں نے ساتھ دیا, اور افغانیوں کا اور پٹھانوں کا جو ہے وہ اس میں پختونوں کا خون اس میں ہوا. کراچی میں وہ جلسے بھی جاتے ہیں اور وہ اردو زبان کی توہین کرتے ہیں, کہتے ہیں قومی زبان سندھی کو ہونا چاہیے. مجھے محبت ہے سندھی زبان سے, میرے وطن کی زبان ہے. میں احترام کرتا ہوں پاکستان کی تمام اکائیوں کے شہریوں کو, جو سندھی ہو, بلوچی ہو, پختون ہو, پنجابی ہو, سب نے قربانیاں دی ہیں. اور میں کنڈیم کرتا ہوں اچکزئی صاحب کی ان سٹیٹمنٹس کو, حالانکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, لیکن یہ زیب نہیں دیتی ہیں ایسی باتیں. پاکستان کے ایک فیڈرل سٹرکچر کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا بہت قابل مذمت باتیں کی ہیں, اور کیونکہ پی ڈی ایم ہے, یہ پی ڈی ایم قابل مذمت ہے اس وجہ سے. اور دوسری بات یہ دیکھیں ان کو ماشاءاللہ اچکزئی صاحب کو باتیں یہ کرتے ہیں اوپر سے نہیں, اور جب وقت آتا ہے تو اپنا, جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو اپنا چیف منسٹر بنوا لیتے ہیں, اپنا گورنر بنوا لیتے ہیں. اور بھائی تم ملک کے دشمن ہو یا اپنے مفاد کے ساتھ ہو, کیا واٹ از یور اسٹینڈ؟ اینڈ آئی وڈ لائک ٹو, میں چاہوں گا کہ کسی پروگرام پہ آپ بھی ان کو بلائیں. تو یہ پی ڈی ایم ہے. اور لاسٹ میں لاہور کے جلسے کی بھی بات کر لیتا ہوں.
لاہور کے جلسے کی بھی مجھے بات کرنے تھے، زیادہ لمبی نہیں ہے جی. دیکھیں بڑے ایک دلچسپ بات ایک اخبار میں نے پڑھی اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ بیوٹی لائز ان دا آئی آف دا بیہولڈر، کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے. اسی طرح کسی جلسے کی گنتی بھی جو ہے نا وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے. خرم صاحب کی آنکھ میں بیہولڈر وہ ہوں تو کچھ اور ہوگی، میں بیہولڈر ہوں تو وہ کچھ اور ہوگی. لیکن ایک بات واضح ہے، مجھے آپ نہ سمجھیں کہ میں اسپوکس پرسن ہوں پی ٹی آئی کا. سارے اخبار سارے تجزیے کھول کے دیکھ لیں، جو یہ لاہور کے جلسے کو کہا ہوا تھا مریم صاحبہ نے مثال کے طور پہ کہ آر کر یا پار کر، یہ اس سائز کا جلسہ تو قطعی طور پہ نہیں تھا. یہ کوئی ڈیسائسو یا فیصلہ کن جلسہ، اور وہاں بندہ ہزار ہو کہ لاکھ ہو، ڈزنٹ میٹر. نہ وہ فیصلہ کن جلسہ تھا، نہ وہ آر یا پار والا جلسہ تھا، ایک روٹین کا پولیٹیکل جلسہ تھا، اور کسی نے اس کو ایسا ڈیسائسو جلسہ نہیں قرار دیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو یہ گنتی بنتی اور یہ ساری، اور فائنلی کوئی اس میں نئی بات نہیں ہوئی، کوئی اس میں ایجنڈا نہیں آیا، وہی باتیں دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہیں. مجھے بریک اور مریم صاحبہ نے تو اپنی بات کی، اپنے ابو کی بات کی، اپنے چاچا کی بات کی، اپنے کزن کی بات کی، اور کوئی بات ہی نہیں کی، کوئی ایجنڈا نہیں دیا. تو یہ تو ایسی روٹین کی باتیں ہی ہیں. تو دیٹس واٹ آئی تھنک یہ سارے جواب. اچھا مجھے ایک بریک لینے دیجیے. خرم صاحب کا جواب اچکزئی صاحب کے حوالے سے کہ اچکزئی صاحب کو پلیٹ فارم کیوں دیا رہی ہے مسلسل پی ڈی ایم اور ہر جگہ یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد خرم صاحب کی طرف آتے ہیں آفٹر دا بریک. خرم دستگیر صاحب، یہ محمود خان اچکزئی صاحب کو جن کی مطلب ٹائمنگ تو چلے غلط ہے، انہوں نے پی ڈی ایم کو امبیرس کیا، محترمہ مریم نواز صاحبہ ان کی یہاں پہ ہوسٹ تھی، ان کو بھی امبیرس کیا، لاہور کے لوگوں کو بھی امبیرس کیا. لیکن وہ جہاں جاتے ہیں کوئی ڈویزو سی بات کرتے ہیں. تو کیوں پی ڈی ایم جو ہے ایک ایسے شخص کو جس کی سینس آف ہسٹری بھی بڑی خراب ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کو کیوں مسلسل پلیٹ فارم دے رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اچکزئی صاحب اپنے ریمارک کا خود دفاع کر سکتے ہیں، وہ نامناسب تھا. لیکن اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت رہی ہے. وہ کس کے ساتھی تھے؟ کیا اس وقت پنجاب نے انگریز کا ساتھ نہیں دیا تھا؟ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میں اچکزئی صاحب کا دفاع نہیں کروں گا، وہ خود بالکل کیپیبل ہے اپنا دفاع کرنے کے، لیکن ہسٹری تو ہے نا. دوسرا یہ اہم بات ہے، دیکھیے ہمیں، انہوں نے اپولوجائز نہیں کیا اس پہ، ان سے سوال بعد میں پوچھا گیا کہ اپولوجائز کر لیں آپ، انہوں نے کہا میں اپولوجائز نہیں کرتا اس پہ. اپولوجائز نہیں کیا کیونکہ ہم جو آج کے حکومت ہے وہ تاریخ سے بے بہرا ہے. ان کا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ 31 اکتوبر 2011 کو شروع ہوئی تھی جب عمران خان صاحب نے مینار پاکستان پہ جلسہ کیا تھا. اس سے پہلے کوئی تاریخ نہیں ہے پاکستان کی. پاکستان میں کوئی آمریتیں نہیں رہیں، پاکستان میں کہیں چھوٹے صوبوں کو کچلا نہیں گیا، وہاں تحریکوں کو جو ہے بندوق کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ ختم نہیں کیا گیا. تو یہ ایک تاریخ ہے، وہ موجود ہے. اس لیے بھی پی ڈی ایم کا ہونا پاکستان کی فیڈریشن کے لیے اچھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کڑوی کسیلی باتیں سن سکیں. جو دوسرے صوبوں میں رہنے والے ہیں، ولید صاحب بھی لاہور کے ہیں، میں گوجرانوالہ کا ہوں، جو وسطی پنجاب جس نظر سے پاکستان کو دیکھتا ہے چھوٹے صوبوں کے لوگ نہیں دیکھتے، ان کی نظر فرق ہے. تو ہمیں یہ جو ساری پوائنٹس آف ویو ہیں، ہمیں جتنے بھی نامناسب لگیں، غلط لگیں، لیکن سننا پڑے گا. ہم کہیں کہ یہ غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ غلط. خرم صاحب دیکھیں نا، دوسری بات یہ ہے، دوسری بات میری سن لیں. دیکھیں پرائم منسٹر جب 23 سپٹمبر 2019 میں کاؤنسل آن فارن ریلیشنز تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے ایک جملہ بولا، میں ورڈ فار ورڈ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. The Durand Line is a line made by the British which there is no border there. تو پھر عمران خان صاحب کے اوپر بھی وہی ہم تعزیرات لگا دیں جو ہم اچکزئی پر لگا رہے ہیں. ٹھیک. اچھا میں تھوڑا سا آپ نے کہا کہ بھی آپ کا تعلق گوجرانوالہ سے ہے اور ولید صاحب کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے. میرا نہ لاہور سے تعلق ہے نہ گوجرانوالہ سے، میرا تعلق تو سری نگر سے، کشمیر سے ہے، لیکن میں کین اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا. اچکزئی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اس لیے بہت غیر مناسب ہے کہ 10ویں صدی سے لے کے 18ویں صدی تک جب تک افغانوں کے پاس ملٹری پاور تھی، انہوں نے درجنوں دفعہ لاہور پہ حملہ کیا، پنجاب پہ حملہ کیا، دلی تک گئے. محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، پنجاب سے گزر کے گئے. اس کے بعد اور دورانیز حملے کرتے رہے. 1739 میں 1739 میں نادر شاہ نے سارے پنجاب اور دلی کو لوٹا.
مینار تعمیر کیے لاشوں کے اور تخت کو بھی اٹھا کے لے گئے. پھر ایک غلام قادر روہیلا تھے جنہوں نے مغل بادشاہ شاہ عالم کی آنکھ نکال دی, ٹھیک ہے, جن کو بعد میں مرہٹوں نے مارا. تو ہسٹری تو بڑی کمپلیکس ہے. جس طرح آپ نے صحیح کہا کہ 31 اکتوبر سے 2011 سے ہسٹری نہیں شروع ہوتی. ہسٹری انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی تو نہیں شروع ہوتی نا, اور 1849 تک تو سکھوں کی حکومت تھی. اس کے بعد بھی سکھ بڑی طاقتور پولیٹیکل فورس تھے پنجاب کے اندر, یونینسٹ پارٹی کے اندر. تو محمود خان اچکزئی صاحب نہ صرف یہ کہ ان کی ٹائمنگ غلط ہے, بلکہ ان کو تاریخ کا بھی کچھ نہیں پتا. تو احمقانہ قسم کے وہ کامنٹس کر رہے ہیں اور آپ ان کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں. اب اس کا مجھے بتائیں. یہی بات یہ ہے کہ ہم ان کو احمقانہ سمجھ سکتے ہیں, میں اور آپ بیٹھ کے, لیکن جہاں وہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کو, وہ نقطہ نظر فرق ہے. اور ہمیں وہ جتنا مرضی برا لگے ہمیں سننا پڑے. نہیں, وہ فیکٹس کے خلاف کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے نا جی, ہم ان کی کیا افغانوں نے درجنوں حملے کیے پنجاب پہ کہ نہیں کیے؟ جی کیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں پھر کہوں گا, دیکھیے اس فیڈریشن کو اکٹھا رکھنے کے لیے گریونس کہاں سے آ رہی ہے؟ جی گریونس بہت حد تک ختم ہو رہی تھی 18ویں ترمیم اور نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے بعد, لیکن جب دوبارہ سے اس کے اوپر حملے شروع ہوئے, جب سے یہ حکومت آئی ہے, جس طرح یہ ابھی انہوں نے سینٹ کا الیکشن کی پتنگ اڑا دی ہے, اس سے پہلے 18ویں ترمیم کی پتنگ اڑاتے رہے ہیں. NFC کی تو بڑی سیریسلی پتنگ اڑائی تھی, لیکن اس میں ان کو ناکامی ہو گئی اور ان کو واپس لینا پڑ گیا. اب ایشو یہی ہے کہ یہاں ہمیں جب سنجیدہ بات کرنی ہے, جس طرح پارلیمان میں اس حکومت کا تو پیشنس نہیں ہے اپوزیشن کی باتیں سننے کا. ہم ایک تقریر کرتے ہیں, وہاں سے وزراء اٹھ کر جو ہیں وہ لان تان شروع کر دیتے ہیں, گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں, اور پارلیمنٹ کا جو ماحول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. دوسرا یہ جی دیکھیے, جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ 73 سال میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹس بھی رہی ہیں, پیپلز پارٹی گورنمنٹس بھی رہی ہیں, ابھی PTI کی چل رہی ہے ہائیبرڈ گورنمنٹ جو ہے. پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ اس معاملے میں کمپرومائزز ہیں, کمپلیکسٹیز ہیں. PDM یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے کمپرومائزز کو سامنے رکھ کر یہ سبق سیکھا ہے کہ آئندہ آنے والا الیکشن صاف, شفاف اور مداخلت سے پاک ہو, اور ایسی حکومتیں آئیں جن کے پاس حقیقی معنوں میں پاکستان کو چلانے کا اختیار اور اقتدار ہو. اگر ہم ماضی کی بحث کرتے رہیں گے تو ہم کہیں نہیں پہنچیں گے. یہ آگے بڑھنے کی تحریک ہے کہ بالآخر وہ وعدہ پورا کر دیا جائے جو آئین پاکستان کی ابتدائیہ میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے سینیٹر ولید اقبال صاحب, دیکھیں میں نے تو خاصا یہ کیس اور مقدمہ پیش کیا. میرا تو خیال یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو معافی مانگنی چاہیے پورے پاکستان کے لوگوں سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے. بالکل درست ہے جی. میں تو اب آپ کے پروگرام کے جس طرح PDM کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے اپنی مرضی کی باتیں کی, اور میں آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم سے میں نے یہ لفظ میں دہرا رہا ہوں, میں پرزور مذمت کرتا ہوں ان کی باتوں کی. اور یس ہی واز این اپالوجی, اور میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ وہ کس سائڈ پہ ہیں, کیونکہ جب میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بھائی صاحب کو گورنر بنواتے ہیں, اپنی مرضی کے بندے کو CM بنواتے ہیں, ساتھ وہ ملک کے اوپر اس طرح کے حملے کرتے ہیں, اس کی لسانیت کے اس طرح کے وہ کرتے ہیں, آگ لگاتے ہیں, اور لوگوں کو برا بھلا اس طرح سے کہہ کر, جس طرح میں نے اب دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ہر بات کو ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو تشبیہ بات اگر ہسٹری کے اس پہ چلی پڑی ہے, تو یہ خرم صاحب نے جو یہ تشبیہ دی ہے, یہ اس لیے نہیں یہ لاگو ہوتی کہ یونینسٹ پارٹی, میں مانتا ہوں کہ وہ پنجاب پہ حکمران رہی, اور وہ کس کی سائڈ پہ تھی یہ بھی سب کو پتا ہے, لیکن پھر پنجاب ہی کے عوام نے اس کو نیست و نابود بھی کیا اپنے ووٹ کے ذریعے, اور ووٹ دے کر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جو قیادت میں آل انڈیا مسلم لیگ تھی اس کو لا کر, تو یہ بھی جو ہے اس طرح سے تو قائد اعظم بھی ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی تھے, لیکن یہ چینج ہز مائنڈ. علامہ اقبال نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لکھا, لیکن ان کے نیشنلزم کا ویو یورپ میں 3 سال گزارنے کے بعد بالکل بدل گیا. تو یہ ہسٹوریکل ڈیبیٹس ہر قسم کی موجود ہیں, لیکن یہ جو اچکزئی صاحب کی باتیں ہیں, میں دہراتا ہوں, یہ انہوں نے پاکستان کے فیڈرل سٹرکچر آئین سے پاسداری کی بات کرتے ہیں, تو فیڈرلزم اس کا ایک ستون ہے. انہوں نے فیڈرل سٹرکچر کے اپنا دل کے اندر چھرا گھونپتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے, اردو زبان کے بارے میں, سندھی زبان کے بارے میں, پنجابی افراد کے بارے میں, اور اپنے افغان اور جو پختون جو افراد ہیں, اور ڈیورینڈ لائن کے بارے میں پرائم منسٹر نے جو بات کی تھی وہ اس کا کانٹیکسٹ بالکل مختلف تھا. انہوں نے ہسٹوریکلی اس بات کو ایکنالج کیا تھا اس حوالے سے کہ آدھی فیملیز اس طرف ہیں, آدھی اس طرف ہیں, برادریاں ہیں, لوگ ہیں. افغانستان اور خیبر پختونخوا میں ٹرائبل ایریاز جو سابقہ ہوتے تھے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسے قبول نہیں کرتا, جس طرح اچکزئی صاحب نے کہا کہ میں اسے قبول نہیں کرتا.
یہ قطعی طور پہ انہوں نے نہیں کہا. پاکستان کے میپ کے اوپر جو ہے دس از اے پرماننٹ باؤنڈری این انٹرنیشنل باؤنڈری یہ جو ہے. یس افغانستان شاید آخری ملک تھا جس نے پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز کے اندر قبول کرنے میں اپنا ووٹ دیا اور اسی پہ دیا کہ یہ متنازع ہے گرینڈ لائن یا کیا. لیکن ہماری پوزیشن تو یہی ہے کہ انٹرنیشنل باؤنڈری ہے. خرم صاحب لاسٹ کوشچن بہت ہی کوئکلی. خرم صاحب کیا کوئی نیگوسیشن حل نکل سکتا ہے؟ حکومت کہتی ہے وہ تو نیگوسیشن کے لیے تیار ہے نیب کے علاوہ تمام چیزوں کے اوپر. جی اس وقت تو پی ڈی ایم کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم حکومت سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن اگر وزیر اعظم کوئی سنسیریٹی دکھائیں تو ضرور بات ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے 2.25 سال میں کہ جب بھی اہم واقعات آئے یعنی ریزائن ہوئے وزیر اعظم کی استعفیٰ دیے بغیر وزیر اعظم نیگوسیشن کر سکتے ہیں. وزیر اعظم کی کرسی خالی رہتی ہے نا جی. بالاکوٹ کا واقعہ ہوتا ہے, اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں چیف عوامی اسٹاف ان سے ڈیل کر لیں. کشمیر کا واقعہ ہوتا ہے, اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں چیف عوامی اسٹاف بات کر لیں. فاٹف کا معاملہ آتا ہے, اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں عسکری قیادت بات کر لے. گلگت بلتستان کا معاملہ آتا ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں عسکری قیادت بات کر لے. تو وزیر اعظم کی کرسی جو ہے ڈاکٹر صاحب عملاً خالی پڑی ہوئی ہے. جہاں سیریس سنجیدہ معاملات آتے ہیں وہاں وہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں عسکری قیادت کو, اور خود جب نیگوشیشن کی آفر کرتے ہیں اس پارلیمان میں جس کو انہوں نے خود پچھلے 7 ہفتے سے تالے لگائے ہوئے ہیں, وہاں کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن ان کو بہرحال اپنی کو گڈ ول شو کرنی پڑے گی. اگر یہ ان کی گردان جاری رہی کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, میں این آر او نہیں دوں گا. بھائی این آر او کی بات تو ہم نیب لا کی ڈسکشن پی ڈی ایم پوری طرح ریجیکٹ کر سکتی ہے کہ ہم نیب لا پر بات نہیں کریں گے, نہ ہی کرنا چاہتے ہیں. لیکن وزیر اعظم کوئی گڈ ول تو شو کرے نا کہیں سے بھی. وزیر اعظم کوئی گڈ ول شو کریں گے, بہت اچھا اور پازیٹیو نقطے پہ بات ختم ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان اگر گرو کرے اپوزیشن کی طرف تو نیگوسیشن ممکن بھی ہے. آج اتنا ہی ناظرین, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.